मसीह यीशु के बाबरकत मुक़द्दस वाले नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर जावेद खानवाल से। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपके ख़ानदानों को बरकत दे, खुदावंद आप पर अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोले और खुदावंद आपको हमेशा सदा सलामत रखे। मेरी ये दुआ है आपके घराने खुदावंद में पनपे और आप खुदावंद के ख़ानदान का और खुदावंद के ख़ानदान के तौर पर ज़मीन पर आप जाने जाएं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये सारा हक खुदा ने हमें दिया है कि हम किसी भी वक्त उसके पास आ सकते हैं और ये इस्तेहकाक हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद का शुक्र है कि हम गुलाम नहीं हैं, क्योंकि गुलामों के लिए वक्त ठहराए जाते हैं कि आपने इस वक्त आना है, आपने इस वक्त आना है, आपके लिए ये वक्त है, इसके अलावा आप नहीं आ। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम यीशु मसीह के वसीले से वो इस्तेहकाक पाते हैं कि नई पैदाइश के जरिए से हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब खुदावंद, अगर हम 10वीं आयत से पढ़ें तो क्या ही अच्छा है। खुदा के कलाम में लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर यानी कि क्योंकि खुदा यीशु मसीह इसराइल के कबीले में से थे, तो वो यहूदी थे, तो खुदा का कलाम यहाँ बयान करता है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने घर से मुराद इसकी ब्रॉड पिक्चर ये है, वो दुनिया का खालिक और मालिक, और जब अपने ही हाथों से बनाई हुई इस दुनिया में वो आया तो इस दुनिया ने उसे कबूल ना किया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। सो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मैं बात कर रहा था कि जो गुलाम हैं उनके लिए वक्त ठहराए जाते हैं, लेकिन जो उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, बच्चों के लिए बाप की हुजूरी में आना, वालिदैन के घर में आना, कि कोई किसी भी पहर में या साल में किसी भी वक्त अपने बाप के पास आ सकते हैं। आमीन। सो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम उसके नाम से कहलाते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मैं आप सबको आज दावत देता हूं कि खुदावन यीशु मसीह को जो इस दुनिया का खालिक है, खुदावन यीशु मसीह को जो आपका भी खालिक है, जिसने आपके बेतरतीब मादे को तरतीब बख्शी, जो कलमा मुजस्सम है, जो बाइस तख्लीक मौजूदात है, वो आपको बुलाता है, वो आपके दिल में रहना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको आपके दिल में चार चांद लगाना चाहता है, वो आपको इस दुनिया से निकाल कर अपने बेटे बेटियों में और खुदा के बेटे बेटियों में शामिल करना चाहता है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम उसके नाम से कहलाते हैं दुनिया में। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जब आप उसके नाम से कहलाते हैं इस दुनिया में, तो फिर दुनिया ने मसीह से भी, जब वो अपने घर में आया था तो उस वक्त उससे भी अदावत रखी गई थी। इसलिए आप भी इस बात के लिए तैयार हो जाइए और परेशान ना होइए। यही वजह है आज मेरी ऑनियत होने की, आज लाइव होने की, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों में हम इस बात को देख रहे हैं
اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو جو پریجڈس کا نشانہ بن رہے ہیں، جو تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، یا پھر مسیحی ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں اس معاشرے میں۔ میں آج آپ سے ایک التماس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی اس بات سے نکل آئیے کہ کراچی میں، لاہور میں، جہاں بھی کہیں راشن بانٹا جا رہا ہے تو ہمارے لوگوں سے عداوت رکھی گئی۔ ارے اس بات کے لیے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم مسیح یسوع کے نام سے عداوت کے لائق تو ٹھہرے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں اس کے 5ویں باب میں کیا خوبصورت بات کہی تھی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم مسیحی ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مسیح خداوند کو جو ہے پوجتے ہیں اور ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ مسیح موعودہ، وعدہ کیا ہوا پرامس مسایا، اس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جو نہ صرف ہماری نہ صرف اس دنیا کا خالق اور مالک ہوا ہے، اور وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہوا ہے، اور وہی اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہوا ہے۔ اس کے منہ مبارکہ سے بات نکلی اور یوں اس نے کہا تو یہ ساری کائنات ماض وجود میں آئی۔ تو وہ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، میں آپ کو انکرج کرتا ہوں، بے حوصلہ نہ ہوئیے اور شہزادوں کی طرح زندگی گزاریے۔ یہ نہ کہیے دنیا آپ سے عداوت رکھے گی، اور یہ مت کہیے کہ ہم سے عداوت ہو رہی ہے، ہم سے پریجڈس ہو رہی ہے، مسیح ہونے کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ اول صدی سے یہ باتیں چلتی آئی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں خوشی منانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ اس کے نام سے یہ لان تان برداشت کریں، لان تان سہ سکیں۔ ہم سے کوئی اس بات کے لیے وہ ہم سے تانے کے طور پر ہی ہمیں کہتا ہے، ہمیں نالش کرنے کے لیے کہتا ہے، ہمیں طنز کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم مسیحی ہو۔ لیکن میرے ہم ایمانوں، برائے مہربانی ڈونٹ بی سو ڈسکرج۔ آپ اتنے ڈسکرج ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، دنیا کا مالک خالق آپ کے ساتھ ہے۔ انکرج کرتا ہوں کہ پریشان نہ ہو اور نہ ہی آپ ایسا محسوس کریں کہ کوئی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ ارے یہ تو ایسا ہوگا، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو وہ تجھے زندگی کا تاج دے گا۔
ارے وہ تو چاہتا ہے کہ تیری آخری سانسوں تک تو اس کا وفادار رہے. اس لیے ہنس کر پریجڈس کو سہیے. مسیح کے لیے جو آپ عداوت آپ سے ہو رہی ہے اس سے پریشان نہ ہو، خوش ہو. سو یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں خدا کے کلام سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے آپ کو انکریج کیا، جو بات خداوند کے کلام کا سینٹرل میسج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. اور اگر ہم اس زبور کے سیاق و سباق میں جائیں اور اس مرکزی آیت کو، جو کہ بائبل کی مرکزی آیت ہے، 36,102 آیات میں سے یہ مرکزی آیت ہے بائبل کی، تو اگر آپ اس پیغام کو دیکھیں تو یہاں پر مرکزی میسج کیا ہے؟ مرکزی میسج یہ ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. تو میں اس خدا کے کلام اقدس کو آج اس دور سے ریلیونٹ کرتا ہوں. ریلیونٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بجائے اس کے ابتری پیدا کریں اور دوسروں کی حوصلہ شکنی کریں، بلکہ خداوند کے اس میسج سے آپ لوگوں کو انکرج کریں اور ان کو یہ سکھائیں کہ انسان کی طرف نہ دیکھیں، اس کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں. اگر آپ انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان صرف محض وہ کچھ دے سکتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور جو وہ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، یا پھر جو دینے کی وہ وش رکھتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے. بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. اس لیے میں ان سارے بہن بھائیوں کو جو ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پر فلاں شہر میں ہمارے ساتھ سلوک جو ہے برا سلوک کیا جا رہا ہے اور راشن بانٹتے وقت ہمارا خیال نہیں کیا جا رہا، میں ان بھائیوں اور بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے ان خیالوں کو ریگریٹ کرتا ہوں، اور میں ان کو ایسا انکریج کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس طرح کی باتیں نہ کریں. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ، اسلام کے لوگ، مسلم لوگ ہمارے ساتھ، مسلم بھائی ہماری مدد نہیں کرتے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ خدا کے خدام کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، گو بڑے ادب و احترام سے، لیکن یہ کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خدا کے خادم بھی انسان ہے. اس لیے میں جو آج یہ ویڈیو یا آن ایئر یا لائیو میں جا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو خدا کے خادموں کی طرف ریفر کریں، لوگوں کو یہ انکریج کریں، یعنی کہ انسانوں کی طرف ریفر کریں، بلکہ ان کو یہ مرکزی آیت پڑھائیں، ان کو یہ مرکزی آیت دیں کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. انسان آپ کو محض وہ دے سکتا ہے جو اس کی دسترس میں ہے، اور اپنے سورسز میں سے، اپنی لمیٹیشنز میں سے تھوڑا سا آپ کو بلیس کر سکتا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کی سمت کو آسمان کی طرف، آسمان کے خدا کی طرف پھیر دیں، تاکہ وہ جانیں کہ ہم نے انسانوں کی طرف نہیں دیکھنا، انسان پر توکل نہیں کرنا، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ہر طرح کی پروویژنز ہمیں دے سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم مرکزی آیت کے یعنی کہ 8ویں آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی. آج ان برے حالات میں خادموں سے، اور وہ جو خادموں سے نالا ہیں، وہ جو اس پریجڈس اور اس ناروا سلوک سے نالا ہیں، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کائنڈلی ایسی ویڈیوز بنائیں جس میں آپ لوگوں کا دھارا خداوند کی طرف پھیریں،
کیونکہ خدا اگر وہ خداوند سے مانگیں گے تو وہ یقیناً از ہوئے بائبل انہیں کشادگی بخشے گا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی تو خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ تو آگے خداوند کہتا ہے خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ سو میرے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ سو خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ انسانوں کو انسان سمجھیں، ان کو حرفن مولا یا داتا نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی ساری مشکلات حل کر سکیں گے۔ ایک ہے جو آپ کی مشکل حل کر سکتا ہے اس مصیبت کے کڑے وقت میں، جب پوری دنیا اس مصیبت کی لپیٹ میں ہے اور ہم اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ سو اس سارے کرائسس سے، اس ساری مصیبت سے ہمیں خدا نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کشادگی بخشے گا۔ سو میں خدا کا خادم آپ کے لیے خدا سے التجا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے، اور جو کہ ہر طرح کی پروویژنس کا منبع ہے۔ منبع وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ لیتے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ختم بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس آپ اگر جائیں گے تو وہ اتنا دے سکے گا، یا پھر آپ کو ایک دن جواب دے دے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس سے مانگے، جب بھی ہم اس کے پاس جائیں تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور پھر جیسا کہ آج کل ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں مدد دے رہے ہیں، اور وہ صرف محض اپنی کلیسیاؤں کو دے رہے ہیں، یا پھر جب بھی وہ مدد کے لیے آتے ہیں یا بیگس دینے کے لیے آتے ہیں، پروویژنس دیتے ہیں، کچھ سودا راشن دینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ پھر ویڈیو بناتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے آپ کے لیے، کیا انہوں نے ان کو رپورٹ نہیں دینی؟ تو پھر آپ ان خادموں کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے کہ دیکھو جی اتنے تصویراں بنا دیں۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں سے نکل آئیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اپنے دھارے کو صرف اور صرف خدا کی طرف جو ہے لگا لیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ انسان خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ ہم انسان سے زیادہ توقعات کر بیٹھتے ہیں، جو کہ خدا کو بھی پسند نہیں ہے اور انسانوں کو بھی پسند نہیں ہوتی، اور پھر الٹیمیٹلی ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہا، اس کے 6 باب کی 25ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے یہ بات پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بولتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے، نہ کاٹتے ہیں، نہ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کام تقاضو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ میرے سو، میں پاسٹر جاوید آپ سے التماس کرتا ہوں
کہ اس کے پاس روئیے، اس کے پاس گڑ گڑائیے، اس سے کہیے، جو آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور ضروریات کے لیے فکر مند نہ ہوئیے۔ بے شک حالات ایسے ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، ابتری سے نکل آئیے اور خداوند میں جو ہے اپنے رشتے کو جو ہے قائم کر لیجیے، تاکہ خدا آپ کو ہمیشہ برکت دے، تاکہ آپ کی روزی روٹی پر برکت دی جائے۔ دیکھیے، خدا ایسا خدا ہے جو بغیر کسی طرفداری کے سب کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پادری صاحبان جو اس قابل ہیں، وہ شاید اپنے چرچز کی جو ہے مدد کریں، یا پھر ارد گرد کے مسلم بھائی جو محض اپنے مسلم بھائیوں کے لیے ہی صرف سپورٹ کر سکیں، بلکہ اس بات کو آپ چھوڑ کر آپ اس کے پاس جائیے جو کسی مذہب، کسی ذات، بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی تفریقے کے کہ آپ کون ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کو رزق باہم پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا جلالی پتا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اس میں بڑھتے رہیں، ہمیشہ اس سے بڑھتے رہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی اس بات پر جو ہے عمل کیجیے اور خوش ہوئیے کہ آپ اس کے نام سے دکھ اٹھا رہے ہیں، اور فکر نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے آسمانی باپ کو آپ کی فکر ہے۔ اور دوسروں کو نشانہ مت بنائیے کہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یا اپنے خدا کے خادموں کو جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو مت کوسیے۔ خداوند نے انہیں برکت دی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہڈنلی خاموشی سے جو ہے یہ سارا کچھ کر بھی رہے ہوں۔ مثلا جب وہ خاموشی سے کرتے ہیں تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کے خادم سوئے ہوئے ہیں، اور وہ محض اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ اور جب وہ اوپنلی کرتے ہیں تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، او جی دیکھو جی مدد کر رہے ہیں، نالے تصویریں میں کھینچ رہے ہیں۔ سو اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو اپنے دل سے نکال دیجئے اور محض خدا کے کلام کی طرف اور خدا کی طرف آ جائیے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر، اور محض انسانوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ خدا کی طرف دیکھ۔ یرمیہ کہتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو خدا انسان پر توکل کرتا ہے اور آدمی کو اپنا بازو جانتا ہے۔ لہٰذا اس پن سے نکل آئیے اور مارے نہ پھریے، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، اور ضرور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرے گا، آپ کی ساری نیڈ کو پورا کرے گا۔ اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ آج دنیا بڑی پریشان ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو رزق باہم پہنچا رہا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، نہ صرف اپنے لوگوں کو بلکہ ساری دنیا کی وہ فکر کرتا ہے۔ یسوع کے قادر مقدس جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔